बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रशीद साफ़ी। आप देख रहे प्रोग्राम सातवां दिन। सातवां दिन में आज जो मेहमान है वो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जो फरीज़ा मैं इस वक्त सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ इस मैदान के, तो बिलाशुबा बहुत बड़े शासवार है और बहुत बड़ा नाम है। तौसीक हैदर साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़े मज़े की बातें होंगी और मैं भी सीखने की कोशिश करूँगा ज़रूर कि किस अंदाज से वो तकरीबन 3 दिहाइयों से जो ये मुश्किल काम है, इस सीट पे बैठना इतना आसान मेरे ख़्याल में कम से कम नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान बात है। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू पे बात होगी, तो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तौसीक भाई बहुत शुक्रिया आने का। साफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मधु करने का। आई एम सो वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। इतने मज़े का आपका स्टूडियो है, इतना मज़े का आपका दफ्तर है कि यहाँ आके तो काम करने का तो किसी का दिल नहीं करता होगा। यहाँ तो बैठ के मेरा ख्याल है सिर्फ बस गप्पे लगाए। नहीं सर, ये ऑफिस माशाल्लाह आप भी जिस इन्वायरमेंट में स्पेशली जहाँ पे आप 2-3 काम जो कर रहे होते हैं, तो वो भी आपने भी अपने इर्द गिर्द माहौल जो बनाया है उसके मुकाबला तो कोई नहीं, लेकिन एक कोशिश ज़रूर की। तो सी भाई आपसे ये शुरू करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहेंगे ये जो इतना बड़ा सफ़र है, अब 28-30 साल मेरे ख्याल में होने को है ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में, टीवी में और रेडियो में, मुख्तलिफ प्रोडक्शन में, इतने अच्छे अंदाज से कर जाएंगे। पता नहीं था और शुक्र है कि पता नहीं था, क्योंकि अगर पता होता कि आगे 30 साल 33 साल ये करना है तो मैं कहीं से गाड़ी वाड़ी मोड़ के इधर निकल जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है पता होना भी नहीं चाहिए, और ज़िंदगी का हुस्न भी इसमें है कि जो अनजाने में आप तैराकी करें, अंधेरे में टटोल के ज़िंदगी को चलें, तो इसका बहुत लुत्फ़ है। वो लोग जो जानना चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में क्या होगा, या मुस्तक़बिल को बहुत ज़्यादा प्लान करके चलते हैं, या अपनी मेरा ख्याल में उसमें वो लुत्फ़ नहीं है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होती है कि अगर आप किसी एक मोड़ पे आपको आगे पता चले कि अच्छा यहाँ से तो लेफ़्ट जाना था, तो जाना ट्रैफिक पूरी जो है वो राइट मुड़ रही है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो हर लम्हा हर दिन बिल्कुल एक नए अंदाज, नए दिन के तौर पे लिया। मुझे तो नहीं पता था कि ये सब करना है, और ये सब कुछ हो भी गया और बहुत अच्छा भी हुआ है। ये इल्म कलाम जो है या सदाकारी जो है, वहाँ से आपने आगाज़ किया। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ये आप ब्रॉडकास्ट में आने के बाद जो आपका तजुर्बा था उसके हवाले से भी ज़रूर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये सीखने का अमल तो ज़ाहिर है जब आपकी आवाज़ अच्छी हो, आपकी डिलीवरी अच्छी हो, आपको अल्फाज का पता हो, चुनाव का पता हो, तो तभी आप इस शोबे में ब्रॉडकास्टिंग में आ सकते हैं। ये कहाँ किस तरह सीखा आपका? मेरे ख्याल में आपकी जो है तालीम भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में या अंग्रेज़ी स्कूलों से आप पढ़े होंगे। उर्दू का फिर चुनाव, फिर उर्दू की इतनी अच्छी उसमें जो आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, टीवी उससे भी बेहतर कर लेते हैं। ये स्पेशली मैं ये जानना चाहता हूँ, ये उर्दू और अंग्रेज़ी सीखी कहाँ से हैं इतनी अच्छी? घर से डांट खा के, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक सदाकारी के घराने से है। मेरे वालिद का ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से, मेरे चचा रेडियो पाकिस्तान से बहुत ही नामी गिरामी सदाकार रहे। तो उसके बाद मेरा बड़ा भाई जो है वो एक प्रोफेशनल अंग्रेज़ी ज़बान और उर्दू ज़बान के वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे हैं। मेरी हमशीरा रेडियो टेलीविज़न की उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में। तो आप यूँ समझिए कि घर में मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे आज तक अपने वालिद और वालिदा से या बड़े भाई से, मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, कभी भी मुझे घर में इस बात पे डांट नहीं पड़ी कि नंबर कम आए। स्कूल में हमारी नस्ल में तो नंबर कम आने पे खूब मिजाज पुरसी हुआ करती थी, घर में कभी नहीं हुआ। हाँ, इस बात पे ज़रूर डांट पड़ी कि इस महीने किताब कोई नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, या ये जो उर्दू ये जो जुमला बोल रहे हो। मेरे वालिद बहुत ज़्यादा बुरा माना करते थे कि अगर उर्दू बोलते बोलते बीच में अंग्रेज़ी, वो कहते हैं पटवारी बोलनी है पटवारी बोलो, पंजाबी बोलनी है पंजाबी, यानी जो 4 ज़बानों से मेरा पैदाइशी तौर पे तो ताल्लुक़ पटवारी और पंजाबी से मेरा ददयाल ननिहाल, लेकिन जो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई हम सब बहन भाइयों पे कि जो ज़बान बोलनी है फिर वही बोलो, और उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए। सबसे बेहतरीन ज़रिया जो आपका बुनियादी सवाल था कि कहाँ से सीखी,
وہ تھا سن کے سیکھنا. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے صداکار چاہے وہ انگریزی زبان میں ہوں یا اردو زبان میں, ان کو سننا ایک طرح سے ہمارے گھر کی تربیت کا حصہ تھا. ویسی بھی لسننگ اور سننا وہ ہر شعبے میں اور ہر جگہ پہ بہت ضروری ہوتی ہے, جو ہمارے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے. میں ریڈیو کی طرف, آپ نے ریڈیو سے آغاز کیا؟ جی 1987 میں میری 17 سال اس وقت عمر تھی. میرا خیال ہے 33 سال ہو گئے, 33 ایئرز, جب میں نے ریڈیو پہ انگریزی خبریں پڑھنے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. انگریزی سے آپ نے آغاز کیا, پھر اردو کی طرف آنا, پھر اردو میں اپنا نام بنانا اور اپنا ایک الگ پہچان بنانا جو آج تک میرے علم میں تو کوئی ایسی دوسری شخصیت نہیں ہے. انگریزی سے سفر کا آغاز اور پھر اردو کی طرف شفٹ ہونا یا اردو اور دونوں پیرل ساتھ لے کے چلنا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اچانک ہوا کہ نہیں یہ بھی کوئی پری پلان کوئی چیز تھی؟ نہیں, اچانک ایک دن الماری کھول کے دیکھی تو جتنی انگریزی آتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. نہیں دیکھیے, کئی بار وہی بات ہے کہ آپ بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ اچانک ہوا تھا اور 1990 کی بات ہے جب عراق اور کویت کی جنگ عروج پہ تھی, شروع ہوئی. یہ اس شام کی بات ہے, یہ ایک شام کا واقعہ ہے جب وہ جنگ شروع ہوئی. تو میں ریڈیو پاکستان سے انگریزی میں خبریں پڑھا کرتا تھا. اس وقت تک میری عمر 20 برس ہو چکی ہوئی تھی اور مجھے اب بھی یاد ہے رات 9 بجے کا ریڈیو پاکستان سے نیشنل نیٹ ورک کا جو ابھی بھی انگریزی کا مین جو خبر نامہ جسے آپ انگریزی کا کہتے ہیں, تو وہ میں بلیٹن پڑھ کے 9:10 پہ جب میں وہ خبر تو آ چکی ہوئی تھی وہ وار کا, تو اس وقت وہ شاید ایک دن ہوا تھا یا 2 دن ہوئے تھے اس واقعے کو. تو حکومت پاکستان نے اسی دوران کچھ فیصلہ کیا کہ ریڈیو پاکستان نے کہ وہاں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کا رابطہ منقطع ہو گیا یہاں پہ گھر والوں سے. تو وہ لسٹیں آ رہی تھیں جو فوری طور پہ ریڈیو پاکستان نے امیڈیٹلی ایک ٹیلی تھون شروع کی کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمبیسی کے تھرو جن کا ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ خیریت سے ہیں اس جہاز میں, یہ لوگ, یہ وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا, نکالنا. تو کافی ٹینس سچویشن تھی. سوشل میڈیا اس وقت تھا نہیں, ایک ریڈیو پاکستان تھا اور ایک پی ٹی وی پاکستان. اس دوران میں جب اندر اسٹوڈیو میں خبریں پڑھ رہا تھا 9 بجے کی انگریزی, اس دوران میں یہ آرڈرز آئے کہ امیڈیٹلی خبروں کے فوراً بعد آپ نے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کرنی ہے جو نیشنل ہوک اپ پہ جائے گی اور وہ اردو زبان میں ہوگی اور لوگوں کو. اب اس وقت ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں اتفاق سے, کیونکہ پلانڈ چیز نہیں تھی, ایک ڈیوٹی آفیسر موجود تھے, ایک پروڈیوسر تھے, تو انہوں نے دیکھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے سلمان محسن بہت بڑا نام تھا, خود بہت بڑے صداکار تھے, خود بھی بیٹھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے, میں نے خبریں ختم کی, انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ. میں نے کہا جی. آپ کو آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی آپ خبریں پڑھ کے نکلیں, آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا جی 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 جی. تو اسٹوڈیو میں جا کے بٹھایا کہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کرنی ہے. میں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, بولنے کا تو شوق تھا, اور یہ آپ نے شروع کرنی ہے اور یہ ہیں, یہ نمبرز ہیں اور یہ, اور آخری جملے میں نے کہا بس ایک چھوٹی چیز کا ذرا دھیان رکھنا کہ یہ اردو میں کرنا ہے. اچھا یہ کہہ کے وہ اسٹوڈیو سے باہر چلے گئے اور 5 منٹ کے بعد تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سر پہ پڑی اور وہ میں نے اردو کی براڈ کاسٹ کی جو کہ نیشنل ہوک اپ پہ کی. اور ظاہر ہے اس وقت اتنی مناسب اردو نہیں تھی جتنی اب تھوڑی بہت آ گئی ہے, لیکن گھر کی کیونکہ تربیت تھی, گھر میں اردو, میرے والد اردو کے شاعر, نثر نگار, میرا بڑا بھائی اردو کا شاعر, تو وہ گھر میں ایک شعر و ادب کا اردو وہ اس طرح کتاب کا رشتہ پرانا تھا, وہ کام آیا. تو ایسا ماحول نہیں تھا کہ گھر میں انگریزی بولی جائے. تو یہ ٹرانسمیشن پھر ظاہر ہے ہم تو اس دور کے رہنے والے ہیں, اس دور کو بھی دیکھا ہے, لیکن ابھی تو بریکنگ نیوز آتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنے دیر تک آپ نے ٹرانسمیشن؟ یہ تو چلی تھی 3-4 دن چلی تھی. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بیٹھیے, آپ شروع کیجئے. جو ایکچوئل کمپیر ان کو ہم نے اب گھر سے بلوایا ہے, وہ پہنچنے میں گھنٹہ بھر لگے گا, تو لیکن میں نے کچھ مناسب سا ہی کام کر دیا, تو 2-3 گھنٹے. وہ 2-3 گھنٹے یہ تو اس سیٹ پہ بیٹھنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, اور جیسے میرے جیسے 2-3 گھنٹے کہنا آسان ہے. یہ 2-3 گھنٹے تو منہ سے کہنا آسان ہے, اور آپ پہلی دفعہ اردو میں شفٹ ہوئے تھے. اب ریڈیو میں آپ نے اردو میں بھی, انگلش میں تو آپ پہلے سے سیٹ تھے, پھر اردو میں بھی آپ آ گئے, اور
ٹھیک ٹھاک ریڈیو چل رہا تھا اور اس پہ ظاہر ہے اس وقت ریڈیو ہی کا ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اس زمانے کے، اب بھی ہے۔ اس کے بعد ٹی وی کا سفر وہ کس طرح سٹارٹ ہوا؟ وہ انگریزی میں ہی ہوا 1992 میں، پھر اس وقت I was 22، 22 سال میری عمر تھی، تو اس وقت پھر ظاہر ایک شوق یہی ہوتا ہے کہ بھئی اب ریڈیو کے بعد اب 5 سال ہو گئے ہیں، اب ذرا سیکھ لیا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا، آپ ٹیلی ویژن کی طرف جاتے ہیں، پھر کچھ نیا ہو جائے، کچھ نیا ہو جائے، پی ٹی وی پہ جا کے پھر آڈیشن دیا، اور اس وقت وہ بہت میرے لیے تو میرا خیال ہے میرے کریئر کا بہت ایک فیدر ان دا کیپ یہی کہ وہ بلیٹن شام 6 بجے کا پی ٹی وی کا جو شائستہ زید پڑھا کرتی تھیں، وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر بہت سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ظاہر ہے اس وقت زمانے میں صرف انگریزی کا ایک ہی بلیٹن شام 6 بجے ہوا کرتا تھا، تو وہ 3 دن شائستہ صاحبہ پڑھتی تھیں، 2 دن میں پڑھتا تھا، 2 دن صوفیہ شاہد پڑھتی تھیں، جہاں معین، لیکن یہ سب بڑے سینئر براڈ کاسٹرز تھے، بڑے نام تھے۔ اس میں ایک یہ بچہ سا 22 سال کا اس نے انٹری دی اور پھر مستقل وہاں پہ آپ نے ڈیرے بھی جمائے۔ یہ پوچھنا تھا اس وقت کا میڈیا جو ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں یا جس دور میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں بدقسمت سے دید، لحاظ، مروت، سکانہ، یہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ جس طرح آپ نے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے براڈ کاسٹر جن کے ایک ایک پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، انہوں نے جب ایک 20-22 سال کے بچے کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کس طرح ریسیو کیا؟ نہیں، میں اب جب مڑ کے دیکھتا ہوں، اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ہی لگتا ہے کہ بہت ہی اوپن آرمز کے ساتھ ریسیو کیا اور بہت انکریج کیا۔ شائستہ صاحبہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور زندگی دے، ان کو تو سن کے تو سیکھا، لیکن جب بھی کوئی لفظ پوچھنا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی اور میں مثلاً 5:20 پہ شام کے 6 بجے آن ایئر جانا ہے، بلیٹن آ گیا، کوئی لفظ کا تلفظ یا لہجہ یا ادائیگی یا جملے کا استعمال، تو ان کی طرف سے فری ہینڈ تھا کہ فون اٹھاؤ، پوچھ لیں، اور فون کر کے پوچھو۔ موبائل وغیرہ تو اس وقت نہیں تھے، تو ان کو فون کر کے کیجیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اساتذہ نے بہت رہنمائی کی۔ اس وقت تو ایک نارمل ٹیلی فون کال لگتی تھی کہ اچھا بھائی فون کر کے یہ سوال پوچھنا ہے تو اس میں کیا ہے، لیکن اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے آج کل کے لوگ پوچھنے میں بھی ویسے صاف جو بات ہے، پوچھنے میں بھی ہچکچاہتے ہیں اور بتانے والے بھی ہچکچاتے ہیں۔ بس یہ کچھ ہماری نسل میں شاید یہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم پوچھنے میں بھی اپنی بے عزتی یا اپنا ڈسآنر سمجھتے ہیں کہ اب اگلا کیا سوچے گا۔ یہ تاثر ہم کس طرح، جو کتاب پہ بھی آپ سے بات ہوگی کہ کتاب کس طرح ہمارے سے دور ہو گئی یا ہم کتاب سے دور ہو گئے، لیکن یہ جو ہم سیکھتے نہیں ہیں، چلے کتاب سے آپ نہ سیکھیں، جدید دور ہے، موبائل فون ہے، ٹیبلٹس ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے سیکھیں، لیکن جو ہم ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یوزولی بہت سارے لوگ جو کم از کم ہم عمر یا ہم عصر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اصل میں اس کو بہت ہی ذاتی فطری چیز سے اس کو لنک کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر ایک شخص اندر سے بھرا ہوا ہے نا، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ کہنے میں کہ بھائی میرا کونا خالی ہے تو آؤ بچے تم اس کو بھر دو۔ میں تو 11 12 سال کے بچوں سے اس وقت سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے شو میں بچے آتے ہیں اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔ میری ساتھ دفتر میں کام کرنے والے زیادہ تر کی عمر جو ہے مجھ سے آدھی ہے، اور میں ان سے، آپ سمجھ رہے ہوں کہ سیکھنے سے مراد ہے کہ صرف ٹیکنالوجی، کہ یہ جی لیپ ٹاپ، تو یہ نہیں، میں وہ بات نہیں، زندگی کے حوالے سے اتنی فکر انگیز باتیں کئی بار ہم سے کہیں کم عمر کے بچے کر جاتے ہیں۔ تلفظ میں بچوں سے سیکھتا ہوں، اردو انگریزی زبان کا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ خود خالی ہوں اور آپ کہہ رہے ہو میں بھرا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھرنے کے تو تمام دروازے بند کر دیے۔
تو اس لیے یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ یہ لفظ مجھے نہیں آتا. یہ میرے بہت سے دوست ہیں شمون ہاشمی, اردو زبان اور انگریزی زبان میں اگین اتھارٹی ہیں, جینوئنلی ایک پڑھا لکھا انسان. تو میرا ان کے ساتھ مذاق ہوتا ہے, میں کبھی فون کرتا ہوں, ہاں توثیق میاں کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کوئی, میں آپ دیکھیں آن ایئر بیٹھ کے بھی یہ کہہ رہا ہوں. حالانکہ شمون کوئی میرے سے عمر میں کوئی بہت زیادہ اتنے بڑے نہیں ہے کہ میں کہوں جی سر, ہماری مطلب دوستی ہے بہت زیادہ, ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے. تو اپنے ہم اثروں سے, اپنے کم عمروں سے سیکھ لینے میں تو ایسا لطف ہے, یقین کیجئے کہ بہت مزہ آتا ہے. میں تو اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. ہاں آج کل یہ چیز کم ہو گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو یہ ہے کہ بس ہمارا امیج یہ بنا رہے کہ اس کو سب آتا ہے. اپنے خول میں لوگوں نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے, اور بڑے بدقسمت لوگ ہیں. جی ناظرین, ہماری جو گفتگو ہے اپنے معزز مہمان کے ساتھ اسی طرح جاری رہے گی. پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے.